Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. Today is lecture number 24. आज हम lecture number 24 में अपनी brief course outline का वही हिस्सा जो हम पहले discuss कर रहे थे part 3 and 4, that is strategy formulation and implementation, उसी को हम continue करेंगे और इसी को उसमें हम जो चीज़ study कर रहे थे that was pricing strategies. तो हम आज के लेक्चर में भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जिसको हमने थर्ड स्टेप पे छोड़ा था, आज वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम ये समझ सकें कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं एक कंपनी की, कंपनी किस तरह प्राइसिंग करती है और हम उसमें प्राइसिंग के नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग के तरीके देख रहे थे. 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम थर्ड स्टेप से कंटिन्यू करेंगे. लेक्चर एजेंडा में आज हम जो जिन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं वो है हाउ should a company adapt prices to meet the varying circumstances and opportunities, when should a company initiate a price change, and how should a company respond to competitors' price challenges. इन तमाम सवालों के जवाब हम देखेंगे. हम लोग वो तमाम स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसके ज़रिए हम कंपेटिटर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्राइस चेंजेस को समझ सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द लेक्चर प्रॉपर, आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो बाकी 4 स्टेप्स हैं प्राइसिंग के वो क्या हैं. सो स्टार्टिंग विद एस्टिमेटिंग कॉस्ट. जब हम पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके होते हैं, देन वी कम टू दिस स्टेप दैट इज एस्टिमेटिंग द कॉस्ट. कॉस्ट को एस्टिमेट करने के 3 तरीके हैं: accumulated production, activity based cost accounting and target costing. लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट की कितनी किस्में हैं. जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट देख रहे होते हैं. ये क्लासिफिकेशन जो हमने कॉस्ट की है ये बेस्ड ऑन द नेचर की है, यानी कि कैसे ये बिहेव करती हैं और कैसे ये अक्यूमुलेट होती हैं इन बिजनेस. तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट को. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे ये इनकम नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल आपकी मटेरियल कॉस्ट्स हैं, आपकी यूटिलिटी कॉस्ट्स हैं. ये वो कॉस्ट हैं जब आप प्रोडक्शन करेंगे, जब आप ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये इनकर होंगी. अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप कोई ऑपरेशंस नहीं चला रहे, तो ये कॉस्ट इनकर नहीं होंगी. सो ये इनको वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऑपरेशंस इंक्रीज करते जाते हैं या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रही होती है, ये कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाती है, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है. इसके बरक्स देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो है इट मीन्स के जो आपकी टोटल जो ऐसी कॉस्ट जो हर सूरत में आपने बेयर करनी. फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग का रेंट है जिसमें आपकी फैक्ट्री है, इफ़ इट इज़ रेंटेड प्रॉपर्टी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हर सूरत में आपने पे करनी है. अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपने हर सूरत में पे करना है. इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं, उनको भी आपने उनकी भी जो पेमेंट है वो आपने रेगुलर बेसिस पे करनी, नो मैटर आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं या नहीं. सो ऐसी तमाम कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है और आपने इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग और नॉट, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग और नॉट, अगर आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं या नहीं, आपको हर सूरत में देने हैं, देन दिस इज कॉल्ड योर फिक्स्ड कॉस्ट. Then there is something which is called total cost. Total cost is always equals to your fixed cost
plus your variable cost. So ہم اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں. If TC represents total cost, then TC is equal to fixed cost plus variable cost. تو ہماری جو ٹوٹل کاسٹ ہے that is equal to your fixed cost plus your variable cost. پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں that is your total average cost, یعنی کہ آپ کی ایوریج کاسٹ کیا ہے. ایوریج کاسٹ از equal to your اور یہ ایوریج کاسٹ ہم ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایوریج کاسٹ فار انفینٹی ٹائم پہ ہے وہ دیکھ سکیں, یعنی کہ جب سے بزنس سٹارٹ ہوا ہے اور جب تک بزنس چلے گا تب تک ہم دیکھ سکیں. ہم ہمیشہ کسی سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ایوریج کاسٹ دیکھتے ہیں, اور ایوریج کاسٹ از ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ. سو نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ جو ہیں وہ آپ کے کسی ٹائم پیریڈ میں زیادہ ہوں گے اور کسی ٹائم پیریڈ میں کم ہوں گے. اب ایک جو ریلیشن ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے نمبر آف یونٹس جو ہیں وہ انکریز کریں گے, یعنی کہ انکریز ان پروڈکشن ول ریزلٹ ان انکریز ان ویریبل کاسٹ. یعنی کہ جیسے جیسے آپ کی پروڈکشن انکریز ہوگی, پروڈکشن انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر پروڈیوسنگ مور یونٹس. یعنی کہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں کسی سرٹن ٹائم آف پیریڈ میں پروڈکشن زیادہ ہے تو اس کا مطلب میں یہاں پہ یہ لے رہا ہوں کہ نمبر آف یونٹس آپ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں. مائنڈ اٹ, میں پروڈکشن کی بات کروں ان ٹرمز آف پروڈیوسنگ دا نمبر آف یونٹس, میں پروڈکٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا. پروڈکٹیوٹی از اے ٹوٹل ڈفرنٹ کانسیپٹ جو آپ اپنے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ یا اس طرح کے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں اس کو اسٹڈی کریں گے. تو اس وقت پروڈکٹیوٹی کی بات نہیں ہو رہی, پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے, اینڈ پروڈکشن in the context of producing more units. تو جیسے جیسے آپ کے زیادہ یونٹس پروڈیوس ہوں گے آپ کی ویریبل کاسٹ انکریز کرے گی. جب آپ کی ویریبل کاسٹ انکریز کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ٹوٹل کاسٹ بھی انکریز کرے گا. ریزن بینگ ٹوٹل کاسٹ جو آپ کی ہے دیٹ از ڈپینڈنٹ آن ویریبل کاسٹ, یعنی کہ جیسے جیسے آپ کی ویریبل کاسٹ انکریز کر رہی ہے آپ کی ٹوٹل کاسٹ بھی انکریز کر رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جو ایوریج کاسٹ ہے اس میں بھی فرق آئے گا. ریزن بینگ کہ نمبر آف یونٹس ایک حد تک آپ کی ٹوٹل ایوریج کاسٹ کو یا ایوریج کاسٹ کو کم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر نمبر آف یونٹس کی بات کریں کہ آپ 5000 پروڈیوس کریں تو آپ کی ویریبل کاسٹ جو ہے وہ 5000 یونٹ کے مطابق انکریز ہو جائے گی. پھر آپ جب اس کی کاسٹ جیسے جیسے آپ 10,000 15,000 20,000 25,000 پہ لے کے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کی ویریبل کاسٹ بھی انکریز ہوتی جائے گی, لیکن فکسڈ کاسٹ ایک حد تک سیم رہے گی, اور اس سے ہوگا یہ کہ ٹوٹل ایوریج کاسٹ آپ کی ڈکریز ہوتی رہے گی. لیکن ٹوٹل ایوریج کاسٹ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیمینشنگ فیکٹر ہوتا ہے, دیٹ از کہ جب آپ ایک حد سے زیادہ یونٹس پروڈیوس کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے ٹوٹل ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ڈکریز ہونا ختم ہو جائے گی. ریزن بینگ اگر ہم اس کو پریکٹیکل ٹرمز میں دیکھیں تو آپ کی فکسڈ کاسٹ سیم ہے. سے ہم ایک بزنس کی بات کرتے ہیں جس میں ہماری فکسڈ کاسٹ صرف رینٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں.
آپ نمبر آف یونٹس پہلے 10,000 پروڈیوس کرتے ہیں، پھر 20,000 پروڈیوس کرتے ہیں، پھر 30,000 پروڈیوس کرتے ہیں، آپ کی ایوریج کاسٹ جو ہے بتدریج کم ہوتی جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک حد کے بعد آپ اس کاسٹ کو انکریز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی جو فیکٹری ہے اس کی کیپیسٹی پوری ہو چکی ہے. اب آپ کو اور پروڈکشن کرنے کے لیے یا تو فیکٹری کو بڑھانا پڑے گا، اس کی ایکسپینشن کرنی پڑے گی. جب آپ ایکسپینشن کریں گے تو آپ کی فکسڈ کاسٹ انکریز ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی سائیکل چلے گا. سو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف کاسٹ ہیں جن کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. سو ہم نے فکسڈ کاسٹ کو دیکھا، ویریبل کاسٹ کو دیکھا، ٹوٹل کاسٹ کو دیکھا، ایوریج کاسٹ کو دیکھا. اب ہم جو چیز ایک اور دیکھنا چاہتے ہیں، کاسٹ ایٹ ڈفرنٹ لیولز آف پروڈکشن، یعنی کہ ڈفرنٹ لیولز آف پروڈکشن پہ ہماری کاسٹ کیسے بیہیو کرتی ہے. اس کے لیے کچھ ہمارے پاس ڈائیگرامس ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو دو ڈائیگرامس نظر آئیں گی، اے اینڈ بی. اے میں کاسٹ بیہیویئر ان فکس سائز پلانٹ، اور بی میں کاسٹ بیہیویئر اوور ڈفرنٹ سائز پلانٹ. ہم لوگ اس کو لانگ رن اور شارٹ رن میں دیکھنا چاہتے ہیں. سو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس وائی ایکسس پہ کاسٹ پر یونٹ ہے، اور ایکس ایکسس پہ کوالٹی پروڈیوس پر ڈے، کوانٹٹی پروڈیوس پر ڈے. اب ہم پہلے اس کو شارٹ رن ایوریج کاسٹ کو دیکھتے ہیں. SRAC سے مراد شارٹ رن ایوریج کاسٹ ہے. اچھا، جیسے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوانٹٹی زیادہ پروڈیوس کرتے جاتے ہیں، یعنی ہم ایکس ایکسس پہ اس سائڈ کی طرف موو کرتے ہیں، یعنی ایکس ایکسس پہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے ہیں، تو نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ انکریز ہوتے ہیں. ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ کاسٹ ڈیکریز ہو رہی ہے. ابھی میں نے وہ فینومینا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کیسے ہم پروڈکشن انکریز کرتے ہیں تو کاسٹ پر یونٹ ہماری ڈیکریز ہوتی جاتی ہے. ریزن بینگ کہ فکسڈ کاسٹ تو وہی رہتی ہے، ویریبل کاسٹ انکریز کرتی ہے، لیکن فکسڈ کاسٹ جو ہے اوور نمبر آف یونٹس جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے. جتنے زیادہ یونٹس میں اسپریڈ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ پر یونٹ کاسٹ ہے اس کو ڈیکریز کر دے گی. اس کو میتھمیٹیکلی اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایوریج کاسٹ جو ہے دیٹ از ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف یونٹس. اور آپ کی ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو فکسڈ کاسٹ پلس ویریبل کاسٹ، اور اس کو کیو این سے مراد میری نمبر آف یونٹ پروڈیوسڈ ہے. اگر میں اس کو سپلٹ کر لوں تو فکس کاسٹ ڈیوائڈ بائی کیو این پلس ویریبل کاسٹ ڈیوائڈ بائی کیو این. اب ہم جب اس میں ہم لوگوں نے اس کو دو فیکٹرز میں ڈیوائڈ کر لیا، آپ کا یہ فیکٹر ول چینج اوور ٹائم. جیسے جیسے آپ کا کیو این انکریز کرے گا آپ کی ویریبل کاسٹ بھی انکریز کرے گی، لیکن دس ول ریمین کانسٹنٹ، یعنی کہ کیو این انکریز کرنے کی وجہ سے ایف سی یعنی فکسڈ کاسٹ انکریز نہیں ہوگی. اب ہم ذرا اس فینومینا کو میتھمیٹیکلی اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ایف سی کی بات کرتے ہیں، یعنی فکسڈ کاسٹ کی بات کرتے ہیں. جب آپ نے 10 یونٹس پروڈیوس کیے، جب آپ کی 10 فکسڈ کاسٹ تھی اینڈ یو پروڈیوسڈ 2 یونٹس، تو آپ کی اس فیکٹر کی، یہ جو ایف سی ڈیوائڈ بائی کیو این ہے، جس کو میں فیکٹر اے کہہ دیتا ہوں،
A کی ویلیو آ جائے گی 5. لیکن اسی کیس میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ فکسڈ کاسٹ کیونکہ سیم ہے، آپ نمبر آف یونٹس انکریز کر کے 5 کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ یہاں پہ 2 ہو جائے گا. یعنی یہ فیکٹر جو ہے، فیکٹر A جو ہے، یہ ڈپینڈنٹ ہے نمبر آف یونٹس پروڈیوس. جیسے جیسے نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہم زیادہ کرتے جائیں گے یہ فیکٹر کم ہوتا جائے گا، اور اسی وجہ سے آپ کی ایوریج جو کاسٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. یعنی کہ کاسٹ پر یونٹ آہستہ آہستہ آپ کی کم ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے فکسڈ کاسٹ 2 یونٹس پہ اسپریڈ تھی، پھر فکسڈ کاسٹ 5 یونٹ پہ اسپریڈ ہوگی. جتنے زیادہ نمبر آف یونٹس پہ اسپریڈ ہوتی جائے گی آپ کی فکسڈ کاسٹ کم ہوتی جائے گی. اور کیونکہ فکسڈ کاسٹ ٹوٹل کاسٹ کا حصہ ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے جیسے جیسے آپ کی فکسڈ کاسٹ کم ہوتی جائے گی آپ کی ٹوٹل کاسٹ بھی کم ہوتی جائے گی. یعنی کہ اس ایکویشن میں ٹی سی از اکول ٹو ایف سی پلس وی سی، اگر میں اس فیکٹر کو کم کر دوں تو ٹی سی بھی کم ہو جائے گا. تو اسی فینومینا کو ہم نے گرافیکلی ریپرزینٹ کیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اوور شارٹ رن ہم لوگوں نے فکسڈ پرائس کوانٹٹی کو ہم لوگوں نے زیادہ انکریز کیا، آپ کی کاسٹ پر یونٹ ڈیکریز ہوگی. لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک پوائنٹ ایسا ہے وچ از دس ون، جس کو میں پوائنٹ ایکس کہہ دیتا ہوں. پوائنٹ ایکس وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی جو یونٹ کاسٹ ہے دیٹ از آپٹیمل. یعنی کہ اس سے زیادہ آپ فکس کاسٹ کو اسپریڈ نہیں کر سکتے، یا ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ ایکس، جہاں پہ آپ کی پر یونٹ کاسٹ لوئسٹ ہے اور اس سے زیادہ آپ کم نہیں کر سکتے. پھر اس پوائنٹ سے جب زیادہ ہم پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں، وی آر موونگ رائٹ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک انکریزنگ ٹرینڈ آ رہا ہے وچ از لائک دس. دیٹ مینس کہ اگر ہم اس سے زیادہ پروڈکٹیوٹی کو پروڈکشن کو بڑھائیں گے، یعنی کہ کاسٹ پر یونٹ کو ڈیکریز کرنے کی کوشش کریں گے بیونڈ دس پوائنٹ، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اس پوائنٹ سے آگے جو ہے آپ کی پر یونٹ کاسٹ دوبارہ انکریز کرنا شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ جو جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ایک حد تک ڈیکریز ہو سکتی ہے، اس کے بعد آپ فیکٹری کی کیپیسٹی کو ریچ کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے جس میں 10 یونٹس لگے ہوئے، آپ ہو سکتا ہے 20,000 یونٹ تک اپنی کیپیسٹی انکریز کرتے ہیں اگر آپ 24 گھنٹے فیکٹری چلا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ فیکٹری کی پروڈکشن کو انکریز نہیں کر سکتے. پھر آپ کو نئی فیکٹری یا نئے یونٹس لگانے پڑیں گے. جب آپ کو نئے یونٹس لگانے پڑیں گے تو ان کی بھی فکسڈ کاسٹ آ جائے گی آپ کی ٹوٹل کاسٹ میں، تو آپ کی یونٹ کاسٹ پھر دوبارہ انکریز کرنا شروع ہو جائے گی. سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ان دا شارٹ رن کہ ایک آپٹیمل پوائنٹ کے بعد آپ کی پر یونٹ کاسٹ ڈیکریز نہیں ہوتی. ناؤ ہم اس کو لانگ رن میں بھی دیکھتے ہیں. ہم یہ جتنے بھی ہمارے جو ہم لوگوں نے فگر اے میں یہ شارٹ رن ایوریج کاسٹ دیکھیے، اس کو پلاٹ کرتے ہیں اوور لانگ رن. اب اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دا لانگ رن آپ کی پروڈکشن جیسے جیسے انکریز کر رہی ہے ویسے ویسے آپ کی پر یونٹ کاسٹ ڈیکریز کر رہی ہے. دیٹ مینس کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سے ہماری یہاں پہ جو پوائنٹ ہے جسے میں x1 کہتا ہوں، پھر ہمارا یہ پوائنٹ ہے جس کو میں x2 کہتا ہوں، پھر ہمارا یہ پوائنٹ ہے جس کو میں x3 کہتا ہوں، پھر ہمارا یہ پوائنٹ ہے جسے میں x4 کہتا ہوں.
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم 1000 یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو وی ریچ این آپٹیمم پوائنٹ جہاں پہ ہم اس سے زیادہ اگر پروڈیوس کریں گے تو شارٹ رن میں ہماری ایوریج کاسٹ جو ہے وہ انکریز کر جائے گی. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکشن کو امپروو کرنے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی کو انکریز کریں. یعنی کہ ہم اگر 2000 یونٹس پروڈیوس کریں گے ود انکریزڈ کیپیسٹی تو ہماری ایوریج کاسٹ انکریز ہوتی جائے گی. دین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بھی فردر انکریز کیا جا سکتا ہے, دیٹ از X3 تک لے کے جایا جا سکتا ہے, دیٹ از جہاں پہ ہم 3000 کی پروڈکشن کریں. 3000 پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3000 کی پروڈکشن پہ جو ہماری ایوریج جو کاسٹ ہے یا آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم نے بہت سارے شارٹ رنز کو اکٹھا کر کے ایک ٹوٹل لانگ رن میں اپنی کاسٹ دیکھنے کی کوشش کی ہے. ہم اس آپٹیمل پوائنٹ کو ریچ کرتے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر ہم نے پروڈکشن کی تو ہماری فکسڈ کاسٹ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ ہمیں ایکسپینشنز کرنی پڑیں گی. ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں فیکٹری کو, 10 کی جگہ 20 یونٹس لگاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اپنی پروڈکشن دوبارہ انکریز کرتے ہیں اور پھر ہم 2000 تک جاتے ہیں. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اور بھی انکریز کی جا سکتی ہے, لیکن 2000 سے زیادہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں اپنے 10 اور یونٹس لگانے پڑیں گے. ہم 10 اور یونٹس لگاتے ہیں اور پروڈکشن کو 3000 پہ لے جاتے ہیں. لیکن لانگ رن میں بھی ایک ڈیمینشنگ پوائنٹ آتا ہے, ایک آپٹیمل پوائنٹ آتا ہے جہاں سے آپ کی لانگ رن میں بھی پروڈکشن آپ انکریز نہیں کر سکتے, which is X4. this point. اس سے زیادہ آپ پروڈکشن کو اپنی انکریز نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے جہاں آپ نے 30 یونٹس لگائے آپ 40 یونٹس لگا لیں. جب آپ 40 یونٹس لگا لیں گے تو آپ کے پاس آپ 4000 یونٹس پروڈیوس کرنے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہو جائے گی. لیکن وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا مارکیٹ سچویشن ایز ویل کہ کیا ہم لوگ مارکیٹ میں وہ 4000 یونٹس بیچ سکیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3000 یونٹس تک تو ہم بیچ لیں گے, لیکن 4000 یونٹس کوئی صورت نہیں ہے جس کو ہم بیچ سکیں. تو ہوگا اس طرح کہ آپ کے پاس 4000 یونٹس کی کیپیسٹی ہے, آپ نے 40 جو پروڈکشن یونٹس ہیں وہ لگا دی ہیں. اب آپ کے جو 10 پروڈکشن یونٹس ہیں اس کی آپ کو فکسڈ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی, لیکن ان کا استعمال کوئی نہیں. آپ کے پاس ایکسیس کیپیسٹی آ گئی ہے, ایکسیس کیپیسٹی کی وجہ سے آپ کو ان کی فکسڈ کاسٹ بیئر کرنی پڑی اور اس کا یوز کوئی نہیں. اب یہ جو فکسڈ کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑی یہ آپ کی ٹوٹل فکسڈ کاسٹ میں آ جائے گی, اور یہ بجائے کہ 4000 یونٹس پہ اسپریڈ ہو یہ صرف 3000 یونٹس پہ اسپریڈ ہوگی. اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے لانگ رن میں انکریز ہوتی جائے گی. اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی فکسڈ کاسٹ ڈیکریز کر رہی ہے, لیکن آفٹر دس پوائنٹ which we call P naught یعنی optimal production point, P naught کے بعد آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے یہ دیکھیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیکریز کر رہی تھی, لیکن اس پوائنٹ کے بعد یہ دوبارہ انکریز کرنا شروع ہو گئی. So this is the optimal point in the long run. یعنی کہ اس کے بعد آپ پروڈکشن کو انکریز نہیں کر پائیں گے. سو یہ چیزیں ہمیں اپنی پروڈکشن کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچنی چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. The next thing we wanted to discuss was ہم کاسٹ پر یونٹ کو accumulated production کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے تھے. accumulated production is کہ آپ ٹوٹل پروڈکشن کتنی کر چکے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو ہمارے پاس
یہاں پہ ایکس ایکسس پہ ایکومولیٹڈ پروڈکشن ہے، یعنی کہ 100,000 یونٹس، 0.1 پہ 0.2 پہ ہمارے پاس 200,000 یونٹس ہیں، 0.3 پہ ہمارے پاس 4,000 یونٹس ہیں، اینڈ 0.5 پہ ہمارے پاس 0.4 پہ ہمارے پاس 8,000 یونٹس ہیں. یہ 0.1 2 3 4 پہ ہم نے ڈفرینٹ accumulated پروڈکشن لے لیے، یعنی کہ ہم نے کتنی پروڈکشن ٹل دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کر چکے ہیں. دین وائی ایکسس پہ ہم نے 2 4 6 8 اور 10 کی کاسٹ پر یونٹ لے لیے. اب ہم اس گراف میں یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے آپ کی پروڈکشن انکریز کرتی جا رہی ہے، آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ڈکریز کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کی پروڈکشن انکریز کر جاتی ہے، یہ میں ایکومولیٹڈ پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا ڈفرنس ایکومولیٹڈ پروڈکشن اور پروڈکشن میں یہ ہے کہ پروڈکشن ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے سے جنوری میں کتنی پروڈکشن کی، جنوری میں کتنے یونٹس پروڈیوس کیے، ہم لوگ ایک سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ بتا دیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں یہ اندازہ لگانے کی کہ اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے یونٹس کتنے پروڈیوس کیے. Accumulated production, however, is a little different. Accumulated production کی جب ہم بات کرتے ہیں تو we are talking about production to date، یعنی کہ آج تک ہم لوگوں نے کتنا پروڈیوس کیا ہے، کتنے یونٹس پروڈیوس کیے ہیں. Accumulated production کی یہاں پہ اس لیے بات کی گئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ ایک ہی چیز بار بار پروڈیوس کر رہے ہیں تو یو گین سرٹن پروفیشنسیز، آپ کی جو ورک فورس ہے وہ اسکلڈ ہوتی جاتی ہے. یعنی کہ جب آپ نے شروع میں 10 یونٹس پروڈیوس کیے تھے یا 20 یونٹس پروڈیوس کیے تھے، اس وقت یو ور ان دا لرننگ اسٹیج. اس کے بعد یو اسٹارٹ ٹو ڈیولپ اسکل، پھر آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اس کام کو کرنے کے شارٹ کٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس میں جو ٹائم ہے وہ اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے، کن طریقوں سے جو ڈیفیکٹ ریٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کی لرننگ ہوتی جاتی ہے، اور یہ جیسے جیسے آپ کے نمبر آف یونٹس زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہوتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کی ایکومولیٹڈ پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کرتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ کا ایکسپیرینس انکریز کرتا جاتا ہے. یعنی کہ جب آپ نے 10 یونٹ پروڈیوس کیے تو آپ کا ورکرز کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. جب آپ نے 1000 یونٹ پروڈیوس کر لیے تو یور ورکر از اسکلڈ اور ہی اور شی ہیز دا کانفیڈینس کہ اس کام کو کرنا کیسے. اور جیسے جیسے اس آپ کی پروڈکشن انکریز کرتی جاتی ہے، یعنی کہ ایکومولیٹڈ پروڈکشن انکریز ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے ورکر کو کانفیڈنس آتا جاتا ہے اور اس کی ڈیکسٹیریٹی میں انکریز آتا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے جو آپ کا امپلائی ہے، جو آپ کا ورکر ہے، وہ کم ٹائم میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی میں انکریز آ جاتا ہے، تو آپ کی جو کاسٹ پر یونٹ ہے وہ ڈکریز کرتی جاتی ہے. ناؤ ہم لوگوں نے یہاں پہ 3 کمپنیز کا کیس لیا ہے. اس وقت جو آپ کے سامنے گراف ہے اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ وائی ایکسس پہ آپ نے کاسٹ پر یونٹ لیا ہے اور ایکس ایکسس پہ ایکومولیٹڈ پروڈکشن لیا ہے. ناؤ دس از یور ایکسپیرئنس کرو، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرئنس زیادہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے آپ کی پروڈکشن ایکومولیٹڈ پروڈکشن بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے آپ کی پر یونٹ کاسٹ ڈکریز کر رہی ہے. اس میں ہم لوگوں نے 3 کمپنیز کو لیا ہے، کمپنی بی، کمپنی اے اور کمپنی ٹی آئی which is short form of Texas Instrument. Texas Instrument کیلکولیٹرز اور اس طرح کی چیزیں بنانے والی ایک کمپنی ہے، دنیا کی بڑی کمپنی ہے، یو ایس بیسڈ ہے. سو ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم لوگوں کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایکومولیٹڈ پروڈکشن،
جیسے جیسے ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ایکومولیٹڈ پروڈکشن انکریز کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ ڈیکریز کر رہی ہے. ناؤ ایٹ پوائنٹ بی، یعنی جو کمپنی بی ہے وہ اس کی کرنٹ پرائس $10 ہے. کمپنی اے کی اگر ہم دیکھیں اس کی پروجیکشن دیکھیں تو یہ تقریباً $9 بن رہی ہے. تو کمپنی بی جو ہے وہ $10 پہ پروڈیوس کر رہی ہے، کمپنی اے جو ہے وہ $9 پہ پروڈیوس کر رہی ہے، اور ٹیکسس جو ہے وہ $8 پہ اپنی ایک یونٹ کو سیل کر رہے ہیں. ناؤ جب آپ کے پاس ایسی سچویشن ہو تو واٹ از یور اسٹریٹجی؟ اصل میں ان چیزوں کو دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن سے کوئی اسٹریٹجی فارمولیٹ کریں جو کمپنی کے بزنس کو امپروو کرے، بزنس کو ایکسپینڈ کرے. ناؤ اگر ہم ایسی سچویشن میں ہوں ویئر وی آر دا کاسٹ لیڈر، جیسے ٹیکساس انسٹرومنٹ، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ لیڈر ہے، سب سے کم کاسٹ ٹیکساس انسٹرومنٹ کی ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کمپٹیشن انکریز ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کا مارکیٹ شیئر ڈکریز ہوتا جاتا ہے. آپ کا مارکیٹ شیئر ڈکریز ہوگا تو آپ کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے آپ کی جو ایکومولیٹڈ پروڈکشن ہے وہ سلو ہوتی جائے گی. سو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یو ہیو ٹو اسٹریٹجائز. آپ کو کسی ایسی اسٹریٹجی کے ساتھ آنا پڑتا ہے جس سے آپ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کر سکیں. سو اس کیس میں اگر ہم اسی سینیریو کو لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ہماری پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ 8 ہے، ہم اس کو کیسے امپروو، اس سچویشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم اپنی پرائس کو انکریز کریں اور ہم بھی $10 یا $10 چارج کریں، ہم لوگوں کو اسی پرائس پہ رہنا چاہیے. فار ایگزامپل ہماری پر یونٹ کاسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی آئی کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ $8 ہے، اے کی $9 ہے اور بی کی $10 ہے. سو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ پلس وہ $2 کا پریمیم لیتا ہے اور $12 کی ایک یونٹ بیچتا ہے. یہ کیونکہ اس کے پاس یہ کم سیل کر رہا ہے، یہ بھی $12 کا بیچتا ہے اور ہم بھی $12 کا ہی بیچ رہے ہیں. سو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم کمپنی کے بزنس کو انکریز کریں، پروفٹ کو میکسیمائز کریں. تو یہاں پہ ہم $4 کما رہے ہیں، جو کمپنی اے ہے وہ $3 کما رہی ہے اور کمپنی بی جو ہے وہ $2 کما رہی ہے. تو کوشچن از، کیا یہی اسٹیٹ آف افیئر رہنی چاہیے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسی سچویشن میں ہمیں کمپٹیشن کو منیمائز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے کم سے کم کمپٹیشن کو کریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی پروڈکشن کو انکریز کریں، اپنی کاسٹ لیڈرشپ کو برقرار رکھ سکیں اور ایکسیس کمپٹیشن کی وجہ سے ہم اپنے بزنس سے کو کسی بیڈ سچویشن میں نہ لے کے جا سکیں. اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہے، یعنی کہ آپ کاسٹ لیڈر ہیں، تو واٹ وڈ بی the best strategy? Best strategy would be not to charge this $4. The best strategy would be کہ ہم اپنے مارجنز کو چینج کر دیں، یعنی کہ ہم بجائے $4 کمانے کے ہم لوگ اس کو $2 کمائیں. اب ہوگا یہ کہ جب ہم $2 کمائیں گے تو ہماری کاسٹ ہو جائے گی $10. جب ہم اپنی کاسٹ $10 کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں سب سے کم ہماری پرائس ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی 8 جو
ڈالر کاسٹ تھی اس پہ صرف $2 کا پروفٹ کما رہے ہیں. اب اس سے ہوگا یہ کہ ان تمام کمپنیز کو بھی $10 میں بیچنا پڑے گا. جب یہ تمام کمپنیز 10 میں بیچیں گی تو اس کے پاس $1 جو ہے وہ پروفٹ آئے گا اور اس کے پاس $0 پروفٹ آئے گا. اس کیس میں کمپنی بی جو ہے دیٹ ول گو آؤٹ آف بزنس, کیونکہ کمپنی بی جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, کوئی پروفٹ مارجن نہیں رہے گا, تو ایسے بزنس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو کمپنی بی ول گو آؤٹ آف بزنس. کمپنی اے will also go out of business in long term کیونکہ profit margins squeeze ہو گئے. اس مارکیٹ میں آپریٹ کرنے کی جو آپ کی یوں سمجھ لیجئے جو اٹریکٹیونیس ہے وہ کم ہو جائے گی. تو مے بی ایسا ہو کہ کمپنی جو اے ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کرے اور اس بزنس سے نکلنے کی کوشش کرے. However, most aggressive strategy would be کہ آپ بجائے کہ $10 پہ بیچیں, آپ $9 پہ بیچنا شروع کر دیں, یعنی کہ $1 پروفٹ کمائیں. اور اس کے بعد ایسا ہوگا کہ بی تو انسٹنٹلی آؤٹ آف کوشچن ہے کہ وہ سروائیو کر سکے, کیونکہ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس سے $1 کم آپ مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. دین اے کے لیے بھی سروائیول ناممکن ہو جائے گا کیونکہ وہ $0 پروفٹ پہ کام کر رہے ہوں گے اور آپ مارکیٹ میں ایک سنگل اینٹی رہ جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کا کمپٹیشن ختم ہو جائے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی پریمیمز چارج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈونٹ گیٹ اوور ایکسائٹیڈ ود دس اسٹریٹجی. جب بھی آپ اس طرح کی اسٹریٹجی کو اپلائی کریں تو بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ آئسولیشن میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کو ان ٹرمز آف یور information that you have gathered during the environment scanning when you have studied the ecology of your market, اس وقت جو انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ہے اس کے اکارڈنس میں یا اس کے اکارڈنگلی آپ کو اپنے ڈیسیجن لینے چاہیے. ہو سکتا ہے جب آپ اس طرح کی بات کریں کہ میں $9 میں بیچوں گا اپنا سے, اگر ٹیکسس انسٹرومنٹ کہتا ہے کہ میں $9 کا ایک کیلکولیٹر بیچوں گا, تو آپ کو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی کہ پرائسز جو ہیں وہ بہت سارے کیوز دیتی ہیں, بہت سارے آئیڈیاز دیتی ہیں کنزیومر کو, اور ہم نے پرائس اینڈ کوالٹی کی انٹرفیرنس کی بھی بات کی. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ $9 میں اپنا کیلکولیٹر بیچنا شروع کر دیں تو کمپنی ول تھنک کنزیومر ول تھنک کہ دس از اے سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ. ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اور جو آپ کی کمپیٹیٹر کا پروڈکٹ ہے دیٹ از ہائیلی ڈفرینشیٹڈ. کنزیومر کے مائنڈ میں آپ کے جو کمپیٹیٹر ہے ایون دو وہ اس کی ایکومولیٹڈ پروڈکشن کم ہے اور اس کا ایکسپیرینس کم ہے, لیکن اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ سپیریئر پروڈکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب آپ اس کیس میں اپنی پرائس اور کم کریں گے تو کنزیومر یہ سمجھے گا کہ ان کی اب سیل نہیں ہو رہی, تو یہ لوگوں کو بیچنے کے لیے اپنی پرائس کم کریں. اور اس میں الٹا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ سے بی کے پاس ایکسیسو مارکیٹ شیئر چلا جائے, ریزن بینگ کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دس از اے ہائی کوالٹی پروڈکٹ. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے مارکیٹ میں کہ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ایک بیوریج کمپنی نے دیکھا کہ اس کی مارکیٹ میں جو کمپیٹیٹر ڈرنکس تھیں انہوں نے اپنی پرائس کم کی. انسٹیڈ آف ڈیکریزنگ دا پرائسز ایز پر دا انڈسٹری اسٹینڈرڈ, انہوں نے $1 اور کچھ سینٹ اپنی پرائس انکریز کر دی, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پیپل تھاٹ کہ دس از اے سپیریئر ڈرنک اینڈ
this is something that we should go for, اور ان کی سیلز واز unaffected. تو آپ کو جب بھی اس طرح کی سچویشن فیس کر رہے ہوں تو یو کین ناٹ ریلائی آن نمبر. جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ جب ہم نے نمبرز کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کی اور نمبرز کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا تو وی گاٹ ویری ایکسائٹیڈ کہ ہم اے کو بھی نکال دیں گے اور بی کو بھی نکال دیں گے اور پوری مارکیٹ پہ صرف ہم ہوں گے اور پھر ہم ہی پروڈکٹ بیچیں گے اور اس کے بعد جتنا مرضی پریمیم چارج کریں. لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرتی ہیں ان نمبرز کو. سو نمبرز آپ کو صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, یہ گرافس آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس یور مارکیٹ انٹیلیجنس دیٹ ول کاؤنٹ. ناؤ موونگ فارورڈ وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس ٹارگیٹ کاسٹنگ. ٹارگیٹ کاسٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بجائے کہ یہ دیکھیں کہ ہم یہ پروڈیوس کریں گے پھر اس میں یہاں سے یہ چیز لیں گے وہاں سے وہ چیز لیں گے اور اس کے بعد ایک فائنل پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے اور اس پروڈکٹ کی پروڈکشن کے بعد ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری کاسٹ کتنی آئی تھی. ٹارگیٹ کاسٹنگ از دا ریورس پروسیجر. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے انجینئرس کو, اپنے مینوفیکچررس کو, اپنے فائنانس کے لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے ایک کراس فنکشنل ٹیم بناتے ہیں. اس کراس فنکشنل ٹیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں اور اس چیز کا آئیڈیا لگائیں کہ ہم کس طرح سے ایک جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے, جو ٹارگٹ کاسٹ سیٹ کی ہے اس کو اچیو کریں گے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہماری پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ 10 روپے سے زیادہ انکریز نہیں کرے گی. تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی انجینئرنگ ٹیم کو, اپنی ڈیزائن ٹیم کو, اپنے مینوفیکچرنگ ٹیم کو, آپریشنز ٹیم کو, فائنانس کی ٹیم کو, مارکیٹنگ کی ٹیم کو اکٹھا کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ کہاں کہاں سے پروڈکشن میں یا آپریشنز میں یا مارکیٹنگ میں یا سیلز میں یا فائنانس کے تھرو اپنی ٹوٹل کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں اور ٹارگٹ کاسٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو کرنٹلی اویلیبل ہے دیٹ از ٹاٹا نینو. ٹاٹا نینو ایک گاڑی ہے جو ٹاٹا کے سی ای او نے پرومس کی تھی انڈین پاپولیشن سے کہ وہ 1 لاکھ روپے کی گاڑی انڈیا میں سیل کریں گے. دس واز اے ویری ایڈونچرس پروجیکٹ جس میں آپ کو پتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسٹیل کی کاسٹ انکریز ہوتی ہے, ربر کی کاسٹ انکریز ہوتی ہے, یوٹیلیٹیز کی کاسٹ انکریز ہوتی ہیں, لیکن ہی پرومسڈ کہ میں 1 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو بنا کے دوں گا. یعنی کہ اس نے یونٹ کاسٹ جو ڈیفائن کی دیٹ واز 100,000 روپیز. اور اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ ورکنگ. ان لوگوں نے دنیا بھر سے ایکسپرٹس کو بلایا کہ کیسے ایک لو پرائسڈ کار جو ہے بنائی جائے اور اس میں دے انوالو دیئر مارکیٹنگ ٹیم, دے انوالو دیئر ڈیزائن ٹیم نے ایسی گاڑی ڈیزائن کی جو کم خرچ سے بنائی جا سکے. مینوفیکچرنگ اور آپریشنس نے وہ تمام پروسیسز کو آپٹیمائز کیا جہاں پہ لیگ کی وجہ سے آپ کی کاسٹ انکریز کرتی ہے. دین پروکیورمنٹ اینڈ مٹیریلز نے پوری کوشش کی کہ لوئسٹ پاسبل کاسٹ پہ مٹیریلز اور وداؤٹ کمپرومائزنگ کوالٹی پروکیور کیا جا سکیں, ایکوائر کیے جا سکیں. دین ڈیولپمنٹ آف نیسیسری اسکلس, یعنی کہ جو آپ کی لیبر فورس ہے اس کو وہ ایکسپیرئنس اور وہ ڈیکسٹیریٹی اس میں کریٹ کرنا کہ جس میں ری ورک, یعنی کہ آپ ایک پارٹ بناتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں جی یہ ڈیفیکٹ تھا, آپ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس پہ ری ورک کرنا پڑے گا, دوبارہ آپ بھیجتے ہیں, وہ ورکر دوبارہ اس پہ کام کرتا ہے, کچھ چیزیں ضائع کرتا ہے, کچھ نئی لگاتا ہے. تو اس چیز کو منیمائز کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح دے ہیو گیون انڈین پبلک اے کار فار 100,000 روپیز. تو اس طرح ہم لوگ ٹارگٹ کاسٹ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ساری کمپنی مل کے کوشش کرتی کہ اس پر یونٹ کاسٹ کو اچیو کیا جا سکے. دس از ون وے
آف کاسٹنگ. اچھا, کاسٹ کو ڈٹرمن کرنے کے جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اینالائزنگ کمپیٹیٹرز کاسٹ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کی کیا کاسٹ ہے, یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ سے ہمارے کمپیٹیٹر XYZ کمپنی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اینالائز کرنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی کتنی کاسٹ رہی ہے, اور پھر ہم اسی کاسٹ کے مطابق اپنی کاسٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن. اچھا, یہاں پہ پلیز ڈو ناٹ مکس کہ ہم اس وقت لسٹ پرائس کی یا کنزیومر پرائس کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کاسٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں انکر ہو رہی ہے, یعنی کہ ہم اس میں پروفٹ مارجنز کو ابھی نہیں دیکھ رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنے کی وہ چیز پڑ رہی ہے, اس کے بعد ہم اس میں جو ہے کوئی پروفٹ مارجن لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس پروفٹ مارجن کے ساتھ مارکیٹ میں بیچیں گے. ابھی تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں وہ چیز کتنے کی پڑ رہی ہے. تو کمپیٹیٹر کاسٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے یہ کس کاسٹ پہ پروڈیوس کر رہا ہے, اس کی وجوہات پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو لے اے ویری گڈ اسٹریٹجی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارا کمپیٹیٹر اتنی لو کاسٹ میں پروڈیوس کیسے کر رہا ہے, اس کے پروڈکشن کے کیا طریقے ہیں. اس میں ہم پھر مارکیٹ انٹیلیجنس, کمپیٹیٹر انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کمپیٹیٹر یہ اس کاسٹ پہ کیسے پروڈیوس کر رہا ہے. ہم اس کاسٹ کو لے کے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی کاسٹ پہ یا اس سے کم کاسٹ پہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. کمپیٹیٹر کے لو کاسٹ پہ پروڈیوس کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ان کی اوور آل ایکسپیرئنس, یا انہوں نے کوئی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کر لی ہے. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ دے ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود سے suppliers, or they have a very good working relationship with dealers and retailers. اسی طرح competitive advantage ان کی اپنے کمپنی کے اندر کوئی آپریشنز میں ایسی انہوں نے انوویشن کی ہے جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ کم ہوگی, یا پھر they have a very well trained ورک فورس جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن کاسٹ ڈیکریز ہوگی. سو دیر آر نمبر آف ویز جس کو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا اور بڑی ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی ہے when we were discussing environment scanning, اور جب ہم مارکیٹنگ ایکالوجی کو دیکھ رہے تھے. سو ہم ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی کاسٹ جو ہے اس کے مطابق یا اس سے کم لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اینالائزنگ کی کمپیٹیٹر کاسٹ کی, تو یہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ کمپیٹیٹر کاسٹ کو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے بینچ مارک سیٹ کر لیں, بلکہ یہ ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ کمپیٹیٹر کاسٹ کیا رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جس کے ذریعے ہم ایون دو کمپیٹیٹر کاسٹ کو میٹ نہیں کر سکتے, ہم اپنے پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایپل کے کمپیوٹر اور ڈیل کے کمپیوٹر کی پرائسز میں بہت فرق ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل جو ہے وہ کیونکہ اپنے پروڈکٹ کو کمپیوٹر بیس پہ, اور ڈیل اس چیز کا پائنیئر ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کے تھرو آپ کے کمپیوٹر کو کسٹمائز کرتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ کو, آپ کے ڈیسک ٹاپ کو. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اینڈ ڈو وزٹ dell.com. ڈیل پہ آپ جائیں گے تو آپ سے ہوم کمپیوٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں, یو ول سی کہ یو کین کسٹمائز یور لیپ ٹاپ یا کسٹمائز یور ڈیسک ٹاپ ان اے گریٹ ڈیل. آپ وہاں پہ جائیں گے اور یو ول ہیو نمبر آف آپشنس. ڈیل از دا پائنیئر آف کسٹمائزیشن ان کمپیوٹر انڈسٹری. لیکن اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی وجہ سے دے ہیو اے ویری ایفیشینٹ پروڈکشن سسٹم, جس کی وجہ سے ان کی ایوریج کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ بہت کم ہے ان کمپیریزن ٹو آپ کا
ایپل کمپیوٹرز. ایپل کمپیوٹرز کی آلموسٹ سیم اسپیسیفکیشنز میں جو پرائسز ہیں دے آر چارجنگ 100% پریمیم. اگر آپ کو ڈیل جو ہے وہ $800 کا مل رہا ہے تو بہت سارے کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایپل جو ہے آپ کو $1800-1900 کا ملے. سو ان کے پرائسز میں اتنا ڈفرنس ہے, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں فرق ہے, لیکن ایپل ہیز ڈفرینشیٹڈ اٹ سیلف تھرو دیئر Macintosh operating system, through their innovation, through their differentiation, and they have positioned themselves as something which is very innovative yet very responsible to the environment. جیسے اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ most of the parts that have been used in the computer are recyclable, یعنی کہ وہ environment کو نقصان نہیں پہنچا رہے. So they have differentiated themselves. لیکن ہم لوگوں کو جب آپ ایک competitive industry میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ price sensitivity بہت زیادہ ہے, جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی مارکیٹ اکثر ہوا کرتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کمپیٹیٹر کی کاسٹ کا اندازہ ضرور لگانا چاہیے اور ضرور اس کو سمجھنا چاہیے تھا. دس واز دا فورتھ اسٹیپ. اب ہم 5ویں اسٹیپ کی طرف موو کرتے ہیں, وچ بفور موونگ ٹو دا 5th اسٹیپ which is selecting pricing method, ہم ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں, that is the 3C model of price setting. یعنی price setting کا ایک ماڈل ہمارے سامنے ہے جس کی بیسس پہ ہم لوگ اپنی پرائس سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں, آپ کے ٹاپ پہ ہائی پرائس ہے, باٹم پہ لو پرائس ہے, بیچ میں اورینٹنگ پوائنٹ ہے. اچھا, ہائی پرائس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نو پاسبل ڈیمانڈ ایٹ دس پرائس, یعنی کہ یہ وہ پرائس ہے جس پہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. دین what we have is ceiling price, customer assessment of unique product features. یعنی کہ یہ وہ پرائس ہے جہاں پہ کسٹمر آپ کا بائی کر سکتا ہے, اور سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائس آپ کی 1500 ہے. 1500 پہ آپ کا کسٹمر جو ہے آپ کا پروڈکٹ خریدے گا, اور وہ آپ کے پروڈکٹ کی کسٹمر اسیسمنٹ آف یونیک پروڈکٹ فیچرز, یعنی کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کے پروڈکٹ میں ایسا کیا ہے, ایسا کیا امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے پے کرنے چاہیے. تو 1500 پہ دیٹ از دا سیلنگ پرائس. 1500 سے اگر آپ سے 1700 پہ بھی جاتے ہیں تو کسٹمر از ناٹ ولنگ ٹو پے اینی تھنگ. کسٹمر سمجھتا ہے کہ یو آر اوور چارجنگ. تو 1500 پہ وہ دیکھے گا کہ کیا آپ کی پرائس جسٹیفائڈ ہے. اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ میں کوئی یونیک فیچرز ہیں اور پروڈکٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو ورتھ 1500 روپیز ہیں, تو he or she will pay this price. لیکن this will be the ceiling price. نیچے اگر ہم دیکھیں this is called low price. No possible profit at this price, یعنی کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن 1300 ہے اور ہم 1300 ہی چارج کریں تو اس پہ کوئی ہمیں پروفٹ نہیں, زیرو پروفٹ ہے. تو یہ اس کو ہم جو ہے وہ یہ ایسی پرائسز, یہ ایسی سچویشن ہے جو کمپنی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. ہائی پرائسز کنزیومر کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لو پرائسز کمپنی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, کمپیٹیٹرز پرائس اینڈ پرائس آف سبسٹیٹیوٹ, یہ جو ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم فلور پرائس کو دیکھ لیتے ہیں. فلور پرائسز آر دا لیسٹ پرائسز دیٹ کمپنی جو ہے دیٹ از ولنگ کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا, اس سے اوپر ہی رکھنا ہے, یہ پرائس ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو فلور پرائسز جو ہے آپ کا منیما ڈیفائن کرتا ہے اور
سیلنگ پرائسز آپ کا میکسیما ڈیفائن کرتا ہے, یعنی کہ منیمم کیا پرائس رینج میں منیمم کیا ہے اور میکسیمم کیا ہے. دین کمپیٹیٹرز پرائسز اینڈ پرائس آف سبسٹیوٹ, یہ جو ہے کنزیومر جج کرتا ہے. اینڈ دین یو ہیو اورینٹنگ پوائنٹ. اورینٹنگ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں ایک ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہم لوگ کس طرح اپنی پرائس سیٹ کریں, کس لیول پہ لے کے جائیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کمپیٹیٹرز پرائس اینڈ پرائس آف سبسٹیوٹ, یعنی کہ کمپیٹیٹر کی کیا پرائس ہے اور پرائس آف سبسٹیوٹ کیا ہے. سے ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹرز کی پرائس جو ہے 1450 تھی اور اس پروڈکٹ کا جو سبسٹیوٹ ہے وہ بھی اتنی پرائس میں ہی ملتا ہے. تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ایڈیشنل فیچرز ڈال کے ہم اس کو سیلنگ پرائس کی طرف لے جاتے ہیں, یعنی کہ میکسیمم جو ہم مارکیٹ سے گین کر سکتے ہیں پروفٹ, ہم اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. Now we are moving to the fifth step of selecting the pricing method, یعنی کہ ہمارا pricing method کیا ہونا چاہیے, اس کے ہم fifth step کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں جس سے ہم پرائسنگ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ون از مارک اپ پرائسنگ, دین از ٹارگیٹ ریٹرن پرائسنگ, دین از پرسیوڈ ویلیو پرائسنگ, دین از ویلیو پرائسنگ, دین از گوئنگ ریٹ پرائسنگ, دین آکشن ٹائپ پرائسنگ. سب سے پہلے ہم مارک اپ پرائسنگ کو دیکھتے ہیں کہ مارک اپ پرائسنگ کیا ہوتی ہے. مارک اپ پرائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مارک اپ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا پروفٹ ریکوائرڈ ہے اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی پرائس کو سیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 20% جو ہے وہ مارک اپ چاہیے اور ہم اس 20% کے اکارڈنگلی جو بھی ہماری کاسٹ ہوگی اس پہ 20% مارک اپ ڈال کے اپنی پرائس لے لیں گے. مارک اپ پرائسنگ کا کیلکولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مارک اپ پرائسنگ کیلکولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. فار ایگزامپل ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فیکٹری ہے جس کی ویریبل کاسٹ پر یونٹ جو ہے that is 10 rupees. یعنی کہ ہم ویریبل کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف پر یونٹ, ہم ٹوٹل ویریبل کاسٹ نہیں دیکھ رہے. ہم نے اپنے پچھلے اس میں جو ہے جب ہم ٹوٹل کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کر رہے تھے تو ہم ٹوٹل فکسڈ کاسٹ دیکھ رہے تھے اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ دیکھ رہے تھے. اب ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ٹوٹل جو ہماری ویریبل کاسٹ پر ٹوٹل ہم نے کاسٹ دیکھی ہے ویریبل پر یونٹ, یعنی کہ ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک یونٹ پہ ہماری ویریبل کاسٹ کیا آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یونٹس کتنے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یونٹس پروڈیوس کر رہے ہیں 50,000 اور یہی ہماری ایکسپیکٹڈ سیلز ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل جو فکسڈ کاسٹ کتنی ہے. سے اس کیس میں ہماری فکسڈ کاسٹ یعنی جو ٹوٹل فکسڈ کاسٹ ہے وہ 300,000 ہے, یعنی 3 لاکھ روپے. سو اس کا فارمولا جو ہم کیلکولیٹ کریں گے وہ دیٹ از یونٹ کاسٹ از اکول ٹو ویریبل کاسٹ پلس فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈ بائی یونٹ سیلز یا ایکسپیکٹڈ سیلز. سے ہماری یونٹ کاسٹ آتی ہے 10 پلس 300,000
divided by 50,000. This will be equal to 16. اب یہ آپ کی یونٹ کاسٹ آ گئی ہے. That means کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ویریبل کاسٹ پر یونٹ 10 روپے ہو, آپ کی ایکسپیکٹڈ سیل جو ہے وہ 50,000 یونٹ ہو, یعنی کہ 50,000 یونٹ جو ہے وہ آپ بیچ لیں گے, اور آپ کی فکسڈ کاسٹ ول بی 300,000, تو آپ کی جو یونٹ کاسٹ ہوگی, یعنی کہ ایک یونٹ پہ جو آپ کی کاسٹ آئے گی, دیٹ ول بی 16 روپیز. ناؤ دس از یور کاسٹ. ہم بات کر رہے ہیں پرائسنگ کی, یعنی کہ کنزیومر کو کیا پرائس دینی ہوگی. اس کے لیے ہم اسی یونٹ کاسٹ کو استعمال کریں گے, اور وی ول کیلکولیٹ دا پرائس, اینڈ دا پرائس ول بی unit cost divided by 1 minus rate of return. یعنی کہ جو بھی آپ کی یونٹ کاسٹ ہوگی 1 minus rate of return, that will be 16. 1 minus 0.20, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 20% پروفٹ پہ کمانا چاہتے ہیں. That will be 16 divided by 0.80, and that becomes 20 rupees. یعنی کہ آپ کی جو پرائس ہوگی دیٹ ول بی 20 روپیز. آپ اگر 20 روپیز پہ آپ بیچتے ہیں اپنا پروڈکٹ, دین یو آر ارننگ اے پروفٹ آف 20%. آپ جو اپنی کاسٹ ہے اس کا 20% ایز پروفٹ گین کر رہے ہیں. سو دس از ویئر یو ہیو سیٹ اپ say the market price for your company if you are dealing directly. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ you are dealing through distributors or retailers. ہو سکتا ہے آپ کا ڈسٹریبیوٹر بھی چاہتا ہو کہ وہ 50% مارجن پہ لے کے جائے. اگر وہ 50% مارجن پہ لے کے جاتا ہے تو آپ کی جو کاسٹ ہے, جو آپ یا جو سے آپ کی جو پرائس ہے, جو آپ جس پرائس پہ آپ اپنے ریٹیلر یا ہول سیلر کو دے رہے ہیں, اس کا 100% انکریز کر جاتی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل اگین. سے آپ کا جو پرائس آر جو ہے, یعنی کہ ریٹیلر کی جو پرائس ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے ایٹ 50%, وہ 50% مارک اپ پہ لینا چاہتا ہے. اس کو جو یونٹ کاسٹ مل رہی ہے وہ 20 روپیز ہے. 1 minus 0.5 is equal to 20 divided by 0.5, that will be equal to 40. یعنی کہ آپ کی پرائس تھی price M, یعنی price of manufacture was 20 and price of retailer is equal to 40. یعنی کہ جب آپ نے 20% profit لیا تو آپ کی پرائس بنی 20 روپیز. جب آپ کے ریٹیلر نے 50% profit لیا تو آپ کی پرائس ہو گئی 40 روپیز. لیکن آپ اگر اس پہ غور کریں تو دیر از 100% انکریز ان دا پرائس. یعنی کہ جو کسٹمر کو جو فائنل پرائس ملے گی دیٹ ہیز بین انکریز ٹو 100%. یعنی کہ جو مینوفیکچر نے پرائس سیٹ کی تھی دیٹ واز 20 روپیز, اور جو ریٹیلر ہے اس کو وہ 50% مارجن پہ
جب بیچے گا تو وہ 100% ٹوٹل پرائس میں جو مینوفیکچر سے لیا ہے اس میں انکریز کرے گا. سو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم مارجن سیٹ کرتے ہیں, جب ہم مارک اپ سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سیٹ کرنا چاہیے اور اس سے فائنل پرائس پہ کیا افیکٹ ہوگا. ہم نے یہ دیکھا کہ صرف 20% ہم نے گین کیا اور 50% ریٹیلر نے گین کیا, تو جس پرائس پہ ہم بیچ رہے تھے اس میں 100% اضافہ ہو گیا, یعنی کہ اس کی پرائس ڈبل ہو گئی ہے. پہلے ہم تو 20 روپے میں بیچ رہے تھے, ریٹیلر اس کو 40 روپے میں بیچ رہا ہے, لیکن ریٹیلر اس 40 روپے میں سے صرف 20 روپے پروفٹ کما رہا ہے. تو ہم لوگ جب مارک اپ سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مارکیٹ میں جا کے کیا افیکٹ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ کیسے رسپونڈ کرے گی اس پرائسز کو. جب ہم یہ جو مارک اپ پرائسنگ کا طریقہ ہے یہ بڑا پاپولر طریقہ ہے. بہت ساری کمپنیز جو ہیں اسپیشلی جو سروس بیسڈ کمپنیز ہیں وہ اسی طرح سے اپنی پرائسنگ سیٹ کرتی ہیں. جیسے لائرز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, وہ اپنی سروس کاسٹ جو ہے اس میں جتنی بھی کاسٹ بیئر کرتے ہیں پلس اس میں ایک پروفٹ مارجن رکھ کے, ایک مارک اپ رکھ کے وہ اپنی فیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن دس از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. ہر کیس میں اس طرح آپ پرائس سیٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جب ہم لوگوں نے اس مارک اپ پرائسنگ کی بات کی تو ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہماری جو ایکسپیکٹڈ سیل ہے دیٹ از 50,000. سو ہم سٹارٹ ہی ایک ازمپشن پہ کر رہے ہیں کہ ہم شاید 50,000 یونٹس بیچ لیں گے. جب ہم 50,000 یونٹس کی بات کرتے ہیں تو ہماری 50,000 یونٹ کی وجہ سے آپ اپنی ایک جو آپ کی کاسٹ ہے پر یونٹ وہ نکالتے ہیں اور اسی کاسٹ پر یونٹ پہ آپ مارک اپ لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی کاسٹ پر یونٹ ہی صحیح نہیں ہوگی تو اس پہ جو بھی آپ نے ریٹرن کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ ایکچولی وہ ریٹرن گین نہیں کر پائیں گے. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی آپ ایسی اسٹریٹجی یوز کریں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ایکسپیکٹڈ سیل واقعی ریئلائز ہو جائے گی. اور اس کے لیے وہی بات جو میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ آپ کو اپنی انوائرمنٹ سکیننگ پہ اپنی مارکیٹنگ ایکالوجی کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کیا فیوچر میں ٹرینڈز کس طرح چینج ہوں گے, کیا کسٹمر کے پاس بائنگ پاور رہے گی, کیا اکنامک کنڈیشنز چینج ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس میں ڈکریز آ جائے گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹڈ سیل ہیں اس سے زیادہ ہم سیلز کر سکیں. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں مارک اپ پرائسنگ کو یوز کرنا چاہیے. بہت ساری کمپنیز ڈفرینٹ طریقوں سے جو ابھی ہم طریقے دیکھیں گے ان سے پرائس کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کہاں پہ ہم پرائس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہم لوگوں نے بہت زیادہ چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد کے جتنے بھی پرائسنگ کے طریقے ہیں ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے. Thank you very much for listening to me today, and I will see you in the next lecture. Goodbye for now. Allah Hafiz.